अस्सलाम वालेकुम। आफाक वालों की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ट्यूसडे है, शाम के 5:30 बज रहे हैं ह्यूस्टन में। हल्की सी सर्दी है, कोई ज़्यादा नहीं, लाइक सखर आई कैन से दैट, कि वैसी सर्दी है। कराची में तो सुना है दिन में गर्मी पड़ रही है, इस्लामाबाद में भी दिन में गर्मी पड़ रही है। बहरहाल मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर डोनाल्ड ट्रंप के एक दो बयानात हैं बहुत दिलचस्प, फिक्र अंगेज भी। देखिए, अभी ताज़ी तरीन तरह ये थी कि जी वो धरना दिया हुआ है बहनों ने, अलीमा खान ने, नौरीन ने और उनकी तीसरी बहन ने। कुछ गाड़ियाँ वगैरह जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो यकीनन KPK की उठा ली होगी, कि गाड़ियाँ कुछ मिल गई हैं, बाकी वापस करते हैं, वो मुलाकात नहीं करने देंगे। और मैंने कल आपको बता दिया था कि वो फेडरल प्रेसिडेंट में लेकर जा रहे हैं, इस्लामाबाद में तैयार है, जिसका आज इशारा तलाल ने दे भी दिया है कि जी अगर इतना ही शोर मचाएंगे हम अडियाला से उठाकर ले जाएंगे। और बाकी व्लॉगर ने भी कहा, मगर किसी ने नहीं आपको बताया, मैंने बताया कि वो इस्लामाबाद में जेल तैयार हो गई है, मोहसिन नकवी मामला देखेंगे, वो मुलाकात नहीं करने देंगे। और ख़ासकर उस ट्वीट के बाद जहनी मरीज, वो मामला, क्योंकि आप लोगों ने निकलना नहीं है, बस सोशल मीडिया पर जामे शहादत और गाजी बनते रहना है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप PTI वालों से। और नौबत ये आ गई है कि बैरिस्टर गौहर, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पोलिशन वो चेयरमैन ऑफ PTI मानने को भी तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हम रिहा करो से मुलाकात कराओ तक आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या करें? ये मजबूरी की, बेबसी की, कश्मपुरसी की, कमजोरी की इंतहाई लामत है। और क्या करें, कहाँ तक जाएं? अब रिहा करो भी नहीं कहते हैं। कि मुझे याद है कि मुझे हमेशा से वाइट शर्ट पहनने का बड़ा शौक़ है, अब तो मैं एक दो कलर और भी पहन लेता हूँ। तो हमेशा खाना खाते हुए खाना गिर जाता था, और अब भी गिर जाता है। तो अम्मा कहती थी कि तू चाहता है क्या है, कि तुझे वाइट शर्ट भी लेकर दे और फिर उसके दाग धब्बे ढोए वो भी नहीं छुटे। तो मैं बेबसी से कहता था, अम्मा क्या करूँ, गिर जाता है। इख्तियार से बाहर निकल जाता है ना, एहतियात बहुत सही करने के बावजूद भी, कि कभी कभी सारी हिकमत और सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाती हैं। अच्छा, फिर ये जो खामोशी आप लोगों की, अगर आप इमरान के साथ हैं तो बाहर निकले ना भाई। कि KPK के जलसे के बारे में मैं नहीं कह रहा, लोगों का कहना है कि 10-12 हज़ार लोग थे, कि थकना शुरू हो गया ना, इसका मतलब है पंजाब से तो निकलते नहीं, मगर वोट बैंक उन्हीं का बताया जा रहा है। अच्छा, नौबत ये है, मुझे कहने दीजिए कि आप तहरीक इंसाफ से के कारकुनों, हिमायतों से मुखातिब हुए कि आप इमरान में इनकलाब देखते हैं। तो इनकलाब की एक अपनी साइंस है, एक पैराफिनालिया है पूरा, और नज़रियात है ख़ास ना इनकलाब के। मगर आपकी जहनी हालत यह है कि ना आप बाहर निकलेंगे, ना आप कहीं बड़े पैमाने पर सपोर्ट करते नज़र आते हैं सोशल मीडिया के अलावा। और अमेरिका जैसे मुल्क में ओवरसीज कहते हैं ना कि जी 99% पाकिस्तानी जो ओवरसीज का, ये PTI कहती है कि वो सब ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान के साथ है। हालात ये हैं कि अपना जैसी तंजीम जो डॉक्टर एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका है, जो दुनिया में पाकिस्तान से बाहर सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तानियों की, नो डाउट अबाउट इट, उसके 2 इंतखाबात में, बल्कि 3 में, सॉरी 3 इंतखाबात में वोट का नंबर है, बताते हैं PTI का ज़्यादा है, मगर जीतने वाले सारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। कंपेन उन इलेक्शन की चलाने वाले PTI के लोग हैं, वोट डालने वाले उनके लोग हैं। वो भाई कैसे नजरियाती लोग हो तुम? कौन हो तुम? मगर ये कि नहीं, इनकलाब जो है हम लेकर आएंगे। गाली गुप्तारी से इनकलाब नहीं आता, पहले जमहूरियत को पढ़ना पड़ता है, नजरियात बनाने पड़ते हैं, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। किसी की तौहीन नहीं की जाती, मगर उसमें कोई यार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे शदीद नजरियाती इख्तलाफ है, और उनके मुंह पर बैठ के करता हूँ कि वोट देने का वक्त आएगा तो मैं अपने नजरियात के आदमी को दूंगा, आपको नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ खाता पीता जरूर हूँ, मुमकिन नहीं है कि मैं उन्हें वोट दे दूं। तो फिर इस सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा लगा लें
کہ اگر آپ کا ووٹ نمبر زیادہ ہے تو وہ مظاہرہ کرے نا کہیں. وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نجیم، دردمند پاکستانی ہے، تو آج انہوں نے ایک تحریر لکھی، اس کا سمپ یہ ہے کہ اگر انتخابی خانے میں 2 خانے یہ ڈال دیا جائے کہ آپ فوج کے ساتھ ہیں یا اس نظام کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہتے، سب کے خانے ہوں، زرداری کے، نواز شریف کے، عمران کے، سب کے، اور ایک خانہ یہ ہو کہ میں ووٹ نہیں دینا چاہتا، تو لوگوں کا ضمیر، لوگوں کی سوچ، ہر چیز سامنے آ جائے گی. پھر ساتھ میں ایک خانہ اور ڈال دیں کہ کیا آپ امریکہ کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 51ویں اسٹیٹ ہو جائے، آپ اس کے شہری ہو جائیں، اور یا وہ آپ کو اپنے ملک میں بلا لیں. تو پھر کھیل دیکھنے کا ہوگا، پھر دنیا کو سچائی پتہ چلے گی کہ ہم کون لوگ ہیں. اس روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بہت ہی عجیب بیان دیا ہے، مطلب سارا کھیل ہی ختم ہو گیا کہ یوکرین روس وار میں بڑے پیمانے پر روس کا پلڑا بھاری ہے، اور یوکرین اپنے میجر بہت سارے علاقے کھو چکا ہے، اور ان دونوں صدور کی وزیر اعظم، دونوں صدور کی، زیلنسکی اور پیوٹن، ایک دوسرے سے جو لڑائی ہے وہ نفرت کی حد تک ایک دوسرے سے ان کے تعلقات خراب ہیں. اور زیلنسکی جو ہے اس جنگ کا بہانہ بنا کر انتخابات نہیں ہونے دے رہے. جو یورپ امریکہ کی ہسٹری ہے جنگوں کے دنوں میں بھی، میرے خیال میں ابراہم لنکن کے دور کی بات ہے، سول وار جب ہو رہی تھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے، نام ہو سکتا ہے غلط ہو جائے، تو ان سے کہا گیا کہ انتخابات روک دیتے ہیں. انہوں نے کہا انتخابات نہیں روکیں گے، کتنی بڑی جنگ ہو جائے، جمہوریت کا پروسیس نہیں رکے گا، یہ ذہن میں رکھیں. تو زیلنسکی پہ الزام لگایا کہ یہ انتخابات کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ صلح صفائی کی طرف بھی نہیں جاتا. ہم نے جو منصوبہ پیش کیا اس کے یہ ایگری نہیں کرتا. پھر یورپ پہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ ختم تو چاہتے ہیں جنگ کا، مگر اپنا حصہ نہیں ڈالتے پراپر وے میں. پھر ساتھ میں انڈیا کو پھر رگڑ دیا کہ یہ جو چاول آپ بھیج رہے ہیں مسلسل اور ہمارے کسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نیا ٹیرف لگا دوں گا. سبسڈی کا اعلان کیا ہے اپنے کسانوں کے لیے کہ یہاں کسانوں کے حالات دنیا بھر میں ہی خراب ہے. فیکٹری کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر رزق کی ایک اپنی اہمیت ہے. اگر اسے ہم سب نے اہمیت نہ دی کہ اس کے بغیر، اے آئی کے بغیر تو شاید گزارا ہو جائے گا. شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، آنے والے دنوں کو پتہ نہیں ہے. اب تو اس ٹیلی فون کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا. مگر رزق بنیاد ہے، ہوا، پانی، اور ان سے ہی رزق پیدا ہوتا ہے. کہ رزق بنیاد ہے کہ شکم کی آگ جو ہے وہ در بدل لیے پھرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تو اچھا، انڈین چاول بھی کیا ہے، آپ کو سن کے افسوس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، ہنسی بھی آئے گی کہ میجر چاول انڈیا پاکستان سے خریدتا ہے. جو بیسٹ پاسبل چاول تو پاکستان کا ہے نا، باسمتی، اور وہ اپنی پیکنگ میں بیچتا ہے دبئی کے تھرو. مگر ڈائریکٹ ہم پاکستانی بزنس نہیں کریں گے. ہمارا لاہوری نمک، جو گلابی نمک ہے، پنک نمک، جو دنیا میں سب سے بیسٹ پاسبل نمک ہے، وہ بھی انڈین لا کر بیچتے ہیں، ہم نہیں، ڈائریکٹ نہیں لاتے. تو ہماری جو فراڈ ہے. اچھا، پھر ایمنسٹی نہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر کے دیا ہے کہ جی کرپشن کم ہو گئی ہے اور اسٹیبلٹی آ رہی ہے، معیشت آگے بڑھ رہی ہے. پھر اسی رپورٹ کو دوسری جگہ دیا ہے کہ جی پولیس میں کرپشن بڑھ گئی ہے، بیوروکریسی میں کرپشن بڑھ گئی ہے، اور پولیس کی کرپشن کا تو یہ حال ہے. اور ریاست نے طے کر دیا ہے کیا کہ آج کل جو گزری رات ہے، لاہور کے اراؤنڈ میں 5 منشیات کے نام پہ لوگوں کو اور مار دیا، اور وہی جھوٹا، گھٹیا، انتہائی 3rd کلاس بیانیہ کہ ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو مار دیا. آپ کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجرموں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، مگر یہ عدالتیں بند کر دیں، انہیں خاتمہ کر دیں ان کا. اور جس ملک میں 2 بچیوں کو مار دینے والا ایک 16 سال کا لڑکا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شاید وہ ڈرگ بھی لیے ہوئے تھا، اور اتنی بڑی گاڑی چلا رہا تھا، جج کا بیٹا تھا، جسے تھانے میں بھی سہولیات تھی، آخر میں وہ غریبوں کے
بچیوں نے غریبوں کی بچیوں کے والدین نے اعلان کیا جی وہ تو اللہ کا تھا، معاف کر دیا، پیسے لے لیے نا، دباؤ پڑا ہوگا نا، ریاست انوالو ہو گئی ہوگی، دھمکیاں دی گئی ہوں گی. اچھا اسے دیت کا قانون بتایا جاتا ہے. تو ہمارے ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار یہ اسلام جو ہے خدا نہ خواستہ طاقتور اور دولت کا سرپرست ہے کہ حج سے لے کر سب کچھ امیروں کے لیے ہی ہے، خیرات دینے والوں کا ان کو اتنی جزا ملے گی. عام آدمی پاکستان جیسے ہندوستان اور دنیا کے جو غریب 57 مجھے کتنے امیر ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس ڈیٹیل میں کیا جانا. تو یہ تو سب غریب ہی مارے جائیں گے، جہنم میں بھی وہی جائیں گے، اس دنیا میں بھی وہی پکڑے جاتے ہیں. منشیات کے نام سے لے کر کرائم جتنا میجر ہے وہ غریبوں میں ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. دیت کا قانون پتہ ہے کیا ہے؟ دیت کا قانون کہتا ہے پہلے ملزم جو ہے نا اس کا پورا ٹرائل ہوگا، پورا، کہ وہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے. عدالت پورا اپنا کام کرے گی. جب وہ مجرم قرار پایا جائے گا پھر دیت بیچ میں آتی ہے. اور پھر بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی سفارش کے کہ دونوں پارٹیاں بات کریں کہ اگر ممکن ہے تو یہ پاس ہو سکتا ہے. مگر آپ کے تو کوئی مقدمہ چلتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مارو پیٹ کر کے، دباؤ ڈال کے، بچے مر جائیں، کوئی واقعہ بھی ہو جائے. اگر دولت مند ہے تو سب کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ چھوٹ جائے گا، کوئی ٹرائل ہوتا ہی نہیں اس کا. مگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں ایک اللہ کی فوج رہتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فوج. جب تک یہ بیانیے نہیں ٹوٹیں گے جھوٹے کہ جنرل کچھ بھی کرے، لوٹ لے، کھا جائے، ان کے جو باقی قصے ہیں وہ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وہ عدیل راجہ سناتا ہے جس کے خلاف وہ کسی وقت کا سیکٹر کمانڈر ISI کا نصیر، کیا نام ہے اس کا، وہ مقدمہ وہاں جیت گیا ہے کہ بھئی بہت سے نام لو، اگر میرے پاس ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، 90% چیزوں کو ہوتے ہی نہیں ہے. اس بیوقوف نے لے دیا نام، کیونکہ جرنلسٹ تھوڑی ہے وہ، تو پھنس گیا ہے. خیر اس کے جو PTI سپورٹر ہیں وہ کیس کے لیے بھی اس نے فنڈ جمع کر لیا ہے، یوٹیوب سے بھی پیسے بنا رہا ہے اور ابھی عدالت میں جائے گا. یہ وہ سیکٹر کمانڈر ہے جس کی دولت بے تحاشا بتائی جاتی ہے انگلینڈ میں. جس کا بیٹا پڑھتا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، اس عدیل راجہ کی وجہ سے اس کی سیکیورٹی کے معاملات ایشو کھڑے ہو گئے تو مجھے امریکہ منتقل کرنا پڑا. 2024 کا جو الیکشن لوٹنے کی کہانی بیان کرتے ہیں اس میں ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا نام آتا ہے، ہمیں نہیں پتا. مگر جو ریکارڈ دیکھتے ہیں تو اس تو یہی ہوتا ہے کہ ISI MI فیصلے کرتی کہ MI کا کنٹرول ہے، کہیں ISI کا کنٹرول ہے. تو اس ملک میں کوئی نظام ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ آپ ہے، میں ہوں. کہ جب یاری دوستی میں ووٹ پڑیں گے، نظریہ کہیں ہوگا ہی نہیں، یا ہم ووٹ ڈالنے ہی نہیں جائیں گے، یا جس ایشو کے لیے ہم بنائے اسکرینوں پر لڑنے مرنے کے لیے ایک دوسرے کی ماں بہن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے روڈ پر نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کا تماشا لگتے ہوئے دیں گے. کسی مہذب معاشرے میں اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہو سکتی کہ جیسے منشیات فوج بنا کے مار دو، قاتل بنا کے مار دو. میں تو آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا کہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی بن چکی ہے کہ اگر پتہ ہے، یقین ہو کہ اس نے جرم کیا، اب اس کو یقین کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ پولیس نے بہت سے لوگوں کو بعد معاملات میں کہیں فائرنگ ہو گئی، کچھ ہو گیا، سیٹلمنٹ ہو گیا، مگر پولیس نے آخر میں کہا کہ بھئی بچوں کو پاکستان سے بھیج دیں ورنہ پولیس والے چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ معاشرہ معاشرہ دیکھیں کہ -1. آپ یہ بتائیے یہ -1 پہلی بار آیا ہے کسی سیٹل مہذب سوسائٹی میں، کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، یا جس کی کوئی اخلاقیات ہو، نارمز ہو. ہر بات میں تو مسلمان بن جاتے ہیں. ہم مسلمان یہ نہیں کر سکتے، باقی انسان کر سکتے ہیں کیا؟ آپ ہی مسلمان ہیں، دوسرے اور مذاہب بھی ہیں. یورپ امریکہ میں انسان نہیں رہتے، یہ لوگوں کی خدمت نہیں کرتے. آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے جو یہ خدمت کرتے ہیں. مگر ہم مسلمان، کیونکہ آپ کو پڑھایا گیا کہ بس مسلمان ہی انوکھا ہے دنیا میں، مگر کرتوت یہ ہے آپ کے. اب کہہ رہے ہیں جی -1 ہوگا
اچھا یہ -1 کب نہیں ہوا تھا؟ بھٹو دور سے اگر آپ دیکھیں نا، بے نظیر کو مائنس کر دو، زرداری کو مائنس کر دو، نواز شریف کو مائنس کر کے شہباز شریف کو لے آؤ، ہر دور میں یہ ایک ہی فارمولے پہ بات کرتے، اور یہی بے شرم سیاستدان کل نواز شریف کی مائنس ہونے کی جب بات چل رہی تھی، یہ احسن اقبال، یہی سارے لوگ بولتے تھے نا، آج یہ عمران خان مائنس کی بات کرتے ہیں، طلال ہو، احسن اقبال ہو، وہ تارڑ، وہ داڑھی والا بے شرم فاشسٹ میں کہتا ہوں اسے، کہ یہ شیطان ہے یہ ملا کے روپ میں. کس بے حیائی سے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر اسے مائنس کر دے تو بات ہو سکتی ہے. بیرسٹر گور تو یہاں تک کہہ گئے کہ پچھلے دنوں بات چیت ہو رہی تھی، کہاں ہو رہی تھی یہ نہیں بتایا، کس سے ہو رہی تھی نہیں بتایا، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی. بھائی بات چیت کرنا ہے تو ایک بار بات چیت کر لو، اور یہ طے کر لو کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے جو موجود بیٹھے ہیں، یا فوج کے ساتھ کرنی ہے. فوج کے ساتھ بات چیت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کی دستی کو تسلیم کرتے ہیں. کاش آپ آپس میں جڑ گئے ہوتے اور ایک دوسرے کے خلاف -1 کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. وہ ڈیفنس کمانڈر نہیں بن جاتا، وہ وزیر اعظم کو اپنی جوتے کی نوک پر نہیں رکھتا، جیسے پچھلا والا بھی ایسے ہی تھا. سب کے کارنامے ایک جیسے ہی ہیں، سب اپنے معاملات کو غور سے دیکھیں. جب تک سچائیاں ریلائز نہیں کریں گے اور یہ کلٹ بنا کر پوجنا بند نہیں کریں گے، سچائیوں کے ساتھ زندہ نہیں رہیں گے، کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. جب تک مذہب کو اپنے گھر کا ایشو نہیں بنائیں گے، مسجد اور گھر کے درمیان یہ آپ کا معاملہ ہے، مگر اسے ریاست پہ ٹھوپنا، دوسروں پہ ٹھوپنا، انصاف نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، میرٹ نہیں ہوگا، تو آپ کی زندگی میں کبھی کچھ نہیں آئے گا. جیو اور جینے دو کے اصول پر ہی دنیا چل رہی ہے. اس سے ہٹ کر جب بھی سوچیں گے کہ توہین رسالت اور توہین مذہب، فرقہ پرستی، یہ وہ فلانا دھماکہ، سمجھ لیں آپ اپنے لیے کھڈے کھودتے ہیں روزانہ. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں 40 سال ہو گئے، لاکھ آپ اس کے بارے میں اسلام فوبیا کے نعرے لگائیں، کچھ بھی کریں، مگر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. بہت کچھ خامیاں ہیں یہاں، انسانی معاشرہ ہے. میں نے کسی کو رشوت نہیں دی ابھی تک، نہ مجھے کہیں فیل ہوا زندگی میں کہ مجھ سے کوئی رشوت. آخری جو خبریں شیئر کرتا ہوں وہ پھر زیادہ چاہوں گا. ایک بہت فکر انگیز ہے اور ایک بہت دلچسپ ہے. جو فکر انگیز ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بتایا گیا آپ کی کہ آبادی اس انداز سے بڑھ رہی ہے کہ جو پر پرسن پانی ہے، میں اس کو پڑھ کے تو نہیں سناؤں گا، پڑھ لے جا کے، ہر جگہ لگی ہوئی ہے، تیزی سے کم ہو رہا ہے. اور کبھی نوٹ کیا کہ جی آپریشن مرسود سب دکھایا جا رہا ہے، نئی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے فیلڈ مارشل کہ اگر بھارت نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو پہلے سے بھی زیادہ برق رفتاری سے جواب دیں گے، اور طالبان طے کر لیں، افغانستان طے کر لیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ہم سے تعلق رکھنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مگر کوئی بھارت کے پانی بند کرنے کے بعد سے آج تک آپ نے سنا کہ اس پر کوئی مذاکرات ہوئے ہوں یا کوئی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہو؟ عالمی عدالت میں کیا ہو رہا ہے نو بڈی نوٹ. اور پانی کم ہو رہا ہے 2028 میں، اور کم ہو جائے گا جب آپ کی آبادی 2030 میں جب 28 کروڑ آفیشلی ہوگی. اور آفیشلی آبادی کا مطلب کیا ہے کہ کراچی جیسے شہر کی 1.5 کروڑ آبادی کھائی ہوئی ہے. آج بھی 27-28 کروڑ لوگ رہتے ہیں آپ کے ملک میں. تو آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ پھر انوائرمنٹل، کلائمیٹ چینج، یہ سارا لائیے، گرینری آپ کے ملک میں ہے ہی نہیں. پھر یہ سوشو پولیٹیکل، اکنامک کیاس، معیشت تو ہے ہی نہیں نا. آپ آنے والے دن بس دیکھتے جائیے. اپنی یہ جو غفلت ہے خاموشی سے بیٹھ کے دیکھنے کی اور اسکرینوں پہ جام شہادت نوش کرنے کی، غازی بننے کی، یہ آپ کو اور ہمیں کہاں پہنچانے والی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور سب سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ سندھ میں، اندرون سندھ، انسداد بدعنوانی کا دن منایا گیا ہے. مطلب کرپشن خاتمے کے لیے جو عالمی دن تھا وہ منایا گیا ہے. وہ سندھ جو کرپشن میں مکمل ڈوبا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی سی ریلیاں، جلسیاں، وہ سندھ حکومت کو روک سکتی ہے کرپشن سے کہ پوری ریاست خاموش بیٹھی ان کے سامنے.
اور وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں. آج کے لیے جا دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.